बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका था। सैर और अफ्तार की रौनकें अपने अरूज पर थीं। इस रोज़ भी गहरी तारीकी के आलम में मस्जिद से नातों की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ ही देर में सहरी का वक्त हुआ चाहता था। इस गहरी तारीकी में एक शख्स गलियों में दबे कदमों चलते एक एक कर का जायजा ले रहा था। ये शख्स सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो रात के वक्त बेस बदल कर अपनी रियाया का हाल दरियाफ्त कर रहे थे। ये इनका रोज का मामूल था और इस मामूल में रमजानुल मुबारक की वजह से भी कोई खलल नहीं आया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने मामूल के मुताबिक गलियों में चलते जा रहे थे कि अचानक इन्हें मस्जिद से आवाज सुनाई दी कि चंद ही लम्हों के बाद आजान हो जाएगी। जिसने रोजा रखना है वो अपना खाना पीना मुकम्मल कर ले। सुल्तान के पास वापस महल जाने का तो वक्त नहीं था और वो रोजा भी छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए सुल्तान ने अपनी जेब से कुछ निकाला। ये 3 खजूरें थी। सुल्तान ने ये खजूरें खाई और पानी पीकर रोजा रख लिया। इतना बड़ा सुल्तान और ये मामूली सी सहरी, लेकिन ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, कोई आम इंसान नहीं। अभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को रोजा रखे जल्द ही लम्हात गुजरे थे कि अचानक इन्हें इस गली के नुक्कड़ पर मौजूद एक घर से एक औरत और बच्चों के रोने की आवाजें आईं। सुल्तान ने ख्याल किया कि ये इनका वहम है, लेकिन जब वो आवाज मुसलसल आती रही तो सुल्तान ने इस आवाज का पीछा किया और इस घर की दहलीज तक जा पहुंचे। घर के अंदर से छोटे बच्चों और एक जवान औरत के रोने की आवाजें आ रही थी। सुल्तान ने यह ख्याल किया कि हो सकता है कि घर में खाने पीने को कुछ न हो, जिसकी वजह से इसके छोटे बच्चे भूख की हालत में रो रहे हैं। लेकिन सुल्तान ने बगौर जब मकान का ज़ाहिरी हालात देखी तो इन्हें अपना ख्याल बदलना पड़ा। मकान बाहर से कुछ अच्छी आदमी का महसूस होता था। सुल्तान ने फैसला किया कि रात के इस पहर एक जवान औरत के घर में दस्तक देना मुनासिब नहीं, वो भी इस सूरत में जबकि वो अकेली है। इन्होंने इस मामले को सुबह के लिए छोड़ा। मस्जिद से फजर की अजान बुलंद हो रही थी। सुल्तान जल्द मस्जिद की जानिब रवाना हो गए, लेकिन इनके जहन में औरत और बच्चों के रोने की आवाजें गड़कर रह गईं। जैसे ही सुबह का उजाला नमूदार हुआ, सुल्तान ने अपने साथ कुछ सिपाहियों को लिया और इस औरत के घर की जानिब रवाना हो गए। सुल्तान जानना चाहते थे कि आखिर रात की इंतहाई पहर में वो औरत छोटे छोटे बच्चों को जगाए क्यों रो रही थी। सुल्तान के सिपाही भी सुल्तान के इस मिशन में शरीक थे। ये सब लोग तेजी से चलते हुए इस औरत के मकान के सामने पहुंचे। दिन के उजाले में भी इस मकान की वीरानी दूर से देखी जा सकती थी। सुल्तान ने दरवाजा बजाया और कुछ देर बाद एक जवान औरत की आवाज सुनाई दी। वो पूछ रही थी कि दरवाजे के बाहर कौन है। सुल्तान जल्द अपनी उलझन का राज पा लेना चाहते थे, इसलिए सुल्तान ने सोचा कि अगर वो अपना असली तारुफ करवाते हैं तो कहीं अंदर मौजूद औरत घबरा न जाए कि एक सरबराह सल्तनत इसके दरवाजे पर कैसे आ गया। इसलिए सुल्तान ने सोचा कि इन्हें अपनी तारुफ छुपा लेना चाहिए। सुल्तान ने इस औरत से कहा कि वो इस मुल्क के फौज के सरबराह हैं और अपने हाकिम के हुक्म से कुछ तफ्तीश करने के लिए इसके घर आए हैं। सुल्तान ने औरत को कहा कि वो पर्दा करे और दरवाजा खोलकर साइड पर हो जाए। औरत ने जल्दी से खुद को चादर में ढांपा और दरवाजा खोलकर खुद दरवाजे की ओट में हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और इनके साथी सिपाही घर के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही सुल्तान घर के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी फिजा ने इसका इस्तकबाल किया। सुल्तान चौंक गए। वो इस फिजा से अच्छी तरीके से वाकिफ थे। वक्त जाया किए बगैर सुल्तान ने औरत से पूछा कि इन्हें इत्ला मिली थी कि रात के वक्त वो और उसके बच्चे घर के अंदर रो रहे थे। आखिर इसकी क्या वजह थी। औरत ने जब ये सुना तो वो फिर से रोने लगी और कहने लगी कि कुछ अरसा पहले एक अमीर आदमी इससे शादी की थी। वो किसी दूसरे मुल्क के रहने वाली है। ये अमीर आदमी इसे धोखे से अपने साथ ब्याह कर इस जगह पर ले आया। शुरू में तो इसका रवैया इस औरत के साथ अच्छा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो अमीर इंसान घर में तवज्जो, पैसे और वक्त देना भूल गया। आज भी इस इंसान को कई रोज गुजर चुके हैं, वो घर नहीं आया। घर में छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था।
یہی وجہ تھی کہ وہ رات کے پہر رو رہے تھے اور اپنے باپ کو یاد کر رہے تھے۔ جوان عورت نے یہ ساری باتیں سلطان کو بتائی تو سلطان کو افسوس ہوا کہ انہیں رات میں ہی کچھ کھانے کا بندوبست کر دینا چاہیے تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یکایک انہیں اندرونی کمروں میں ایک عجیب چیز نظر آئی۔ وہ پہلے ہی گھر کی فضا سے کچھ محسوس کر چکے تھے، اب گھر کے اندر اس چیز کی موجودگی سلطان کو حیران کرنے کے لیے کافی تھی۔ سلطان نے دیکھا کہ ان کے سپاہیوں نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا کہ سلطان کیا دیکھ کر چونک گئے تھے۔ سلطان نے کہا کہ اگر وہ عورت مناسب سمجھے تو وہ اس کے گھر کے اندر تشریف لے جا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ عورت نے انہیں اجازت دے دی۔ سلطان اور اس کے سپاہی گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے اور جیسے ہی سلطان نے گھر کے اندرونی حصے میں قدم رکھا، سلطان کا شک یقین میں بدل گیا۔ سلطان نے وہاں جو کچھ دیکھا اس نے سلطان کا ذہن بدل کر رکھ دیا۔ کچھ دیر پہلے سلطان جس عورت کو مظلوم خیال کر رہے تھے، سلطان کو یکدم اس کی اصلیت پتہ چل گئی۔ دیوار کے اوپر اس چیز کو دیکھ کر سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اس گھر سے باہر نکل جائیں۔ ان کے ذہن میں یکایک آندیاں اور طوفان چلنے لگ گئے تھے کہ آخر یہ عورت انہیں بیوقوف کیوں بنا رہی ہے۔ سلطان نے اس عورت کو دروازے کی اوٹ سے سامنے آنے کا حکم دیا اور اپنا چہرہ بھی اپنے امامے سے ڈھانپ لیا۔ عورت دروازے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئی اور سلطان اسے دیکھتے رہ گئے۔ سلطان نے اس عورت کو پہچان لیا تھا، آخر وہ اسے کیسے بھول سکتے تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ عورت ہی تھی۔ سلطان گنگ کھڑے رہ گئے، ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں بچے تھے۔ وہ خاموشی سے اس عورت کے گھر سے باہر نکل گئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے گھر کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دی جائیں۔ سپاہی حیران تھے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اچانک کیا ہو گیا ہے، لیکن سلطان ایک لمحہ بھی رکے بغیر اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس مکان سے دور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ آج سلطنت میں اس عورت کی موجودگی نے انہیں بے حد پریشان کر دیا تھا، اور پریشان کیوں نہ ہوتے، اس عورت کا ان کی زندگی میں ایک وقت میں گہرا عمل دخل رہا تھا۔ سلطان کو جب اپنا وہ وقت یاد آیا، ایک برلی سی ان کی جسم کے اندر دوڑ گئی۔ مکان کے اندر اس عورت اور دیوار پر ٹنگی اس چیز کی موجودگی نے سلطان کو ان کے ماضی میں دھکیل دیا تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سلطان خاموشی سے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتے چلے گئے۔ سلطان کو یاد آیا وہ اپنی حکمرانی کی شروعات کے دنوں میں تھے تو انہیں ایک ملک میں عیسائی بربریت کی اطلاع ملی تھی، جہاں عیسائی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے اور انہیں زور اور زبردستی سے اپنے مذہب میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ جہاں مسلمانوں کو اپنے روزمرہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں کا بادشاہ کوڑے کے مریض ہونے کے باوجود عیسائیت کے پرچار کے لیے ہر وقت مصروف رہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس ملک پر حملہ کرنے کی ٹھانی اور ہر بار کی طرح وہ اس ملک پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی کامیابی عارضی ثابت ہوئی۔ ان کی ایک معمولی غلطی نے انہیں ایک بڑے نقصان سے دوچار کر دیا۔ جنگ کا اصول ہے کہ ہار جانے والے ملک کا سامان اور قیدی فتح حاصل کرنے والے ملک کی ملکیت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس عیسائی ملک کے محل کے بادشاہ اور اس کی ملکہ دونوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی قید میں ڈال دیا گیا۔ عیسائی بادشاہ تو چند ہی دنوں میں وفات پا گئے، لیکن ملکہ بے حد شاطر تھی۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتی ہے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملکہ کو اپنے دربار خاص میں بلا بھیجا۔ جس وقت یہ ملکہ سلطان کے محل میں پہنچی، وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی چال کیسے چلنی ہے۔ وہ بیٹھے بٹھائے اس ملک کی ملکہ سے ایک قیدی بن گئی تھی، اور یہ بات اسے کسی طور بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی چار چلن اور طریقے خطرناک تھے۔ وہ حسن میں یکتا تھی اور طاقت کے کھیل سے بھی واقف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جانتی تھی کہ اس ہاری ہوئی بازی کو وہ اپنے حق میں پلٹ سکتی ہیں، بس اسے اپنی عورت ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل میں اس عورت کا انتظار صرف اس وجہ سے کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کی قیدی تھی اور سلطان کا ویترا تھا۔
کہ وہ اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ سلطان یہ جانے بغیر اسے ملنے کے اندیہ دے بیٹھے تھے کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی ہے۔ عیسائی ملکہ ایلسا سلطان کے سامنے پہنچی۔ سلطان نے جب اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس نے اپنے بال مردوں کی طرح کاٹ رکھے تھے۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ آخر اس کے اس مردانہ وضاحت کی کیا وجہ ہے، حالانکہ وہ اس قدر خوبصورت اور جمال سالہ عورت ہے۔ ملکہ نے جواب دیا کہ اس نے اپنے بال سلطان صلاح الدین ایوبی کے خوف سے کاٹ ڈالے تھے تاکہ وہ اسے پہچان نہ پائے کہ وہ مرد ہے یا عورت اور اسے گرفتار نہ کرے۔ اسے اپنی آزادی بے حد عزیز تھی۔ سلطان نے جب یہ سنا تو انہیں بے حد افسوس ہوا کہ ایک عورت نے ان کے ڈر سے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ سلطان نے ملکہ ایلسا کو کہا کہ اگر وہ وعدہ کرے کہ وہ سلطان اور اس ملک کے ساتھ وفادار رہے گی تو وہ اسے معاف کر کے آزاد کر دیں گے۔ ملکہ ایلسا کے چہرے کے اوپر ایک شاطر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تو اتنے آسان ہدف ہے۔ اس نے کہا کہ آئندہ اس کی زندگی صرف سلطان کی وفاداری میں ہی گزرے گی اور وہ مسلمان ہو کر اس ملک میں اپنے تمام زندگی گزارے گی۔ بس وہ چاہتی ہے کہ سلطان اسے آزاد کر دے۔ سلطان نے رحم کھا کر اس شاطر ملکہ کو آزاد کر دیا۔ ملکہ نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ اسی کے محل میں کنیز بن کر رہنا چاہتی ہے اور ان کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ سلطان نے ملکہ کی بات مان لی اور اسے محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ملکہ ایلسا سلطان کے محل میں رہنے لگی۔ وہ ذہین اور عقل مند تو تھی ہی، اسی لیے جلد ہی اس نے تمام زنانہ خانے کو اپنے ہاتھ میں کر لیا اور تمام کنیزوں کو خود احکامات دینے لگی۔ ساتھ ہی وہ جب بھی موقع ملتا سلطان صلاح الدین ایوبی سے جا ملتی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ سلطان کو اپنے حسن کے جال میں پھانس لے۔ اس کے اندر سے یہ بات نہیں نکلتی تھی کہ سلطان نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے شوہر کو قتل کر ڈالا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سلطان کو ذلیل کر کے اس ملک سے نکلوا دینا چاہتی تھی اور اس کے ارادے خطرناک تھے۔ جب ملکہ محل میں آزادانہ پھرنے لگی اور کوئی اسے روک ٹوک کرنے کے قابل نہ رہا تو ملکہ نے اپنے آخری چال چلی۔ ایک رات جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہے تھے، ملکہ قیدیوں کی جیل کو جا پہنچی۔ وہاں کے پہرے دار کو اپنے حسن سے گائل کرنا ملکہ ایلسا کو زیادہ مہنگا نہیں پڑا۔ وہ پہلے ہی اس ملکہ سے تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے جو اپنے ملک میں اپنے رہن سہن کے ساتھ گھومتی تھی، جو صرف نام کے ہی مسلمان تھی۔ سربراہ پہرے دار سے تمام قیدیوں کی کابوکوں کی چابیاں ہتھے لی۔ اب اس کا اگلا مرحلہ اپنے تمام قیدی فوجیوں کی رہائی تھی، جس میں اسے زیادہ دیر نہ لگی۔ جلد ہی اس نے جیل میں قید اپنے فوجیوں کو رہا کروا لیا۔ اب اس کے ساتھ ایک اچھی خاصی فوج تھی جو خالی ہاتھ ہونے کے باوجود لڑنے بڑھنے میں ماہر تھی۔ سلطان اپنی خوابگاہ میں آرام کرتے رہے اور انہیں اندازہ تک نہ ہوا کہ نیچے قیدیوں نے ان کے تمام پہرے داروں کو مار ڈالا ہے۔ یہ سب کچھ اتنی خاموشی اور تیزی سے ہوا کہ محل کے پہرے داروں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ملکہ ایلسا کی فوج جب جیل سے باہر نکلی تو ملکہ نے انہیں ہتھیاروں کا وہ ذخیرہ دکھایا جو وہ کب سے محل کے اندر جمع کر رہی تھی۔ لمبے عرصے تک محل کے اندر قیام کرنے کا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اپنی فوج کو دوبارہ سے جمع کر لے، اور آج وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ قیدیوں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر تلواریں اور گرز اٹھا لیے اور اب ان کا اگلا نشان سلطان تھے۔ وہ ان کا قتل کر کے اپنا ملک واپس حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ملکہ ایلسا کی نگرانی میں رات کی تاریکی میں فوج نے سلطان کے محل کے اندر سے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ سلطان اس اچانک آفت کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اس ملک پر اپنی سلطنت قائم کر چکے تھے اور اس بات سے بے فکر تھے کہ کوئی اندرونی بغاوت بھی انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن اس اچانک آفت نے ان کے محل کی کئی پہرے داروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملکہ ایلسا ایک چالاک ملکہ ثابت ہوئی تھی، لیکن وہ یہ بات بھول گئی کہ اس کا مقابلہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ہے جو کوئی عام انسان نہیں تھے۔ حملے کے آغاز میں ہی سلطان کی کچی نیند ٹوٹ گئی تھی اور وہ جان گئے تھے کہ محل میں کسی گڑبڑ کا خدشہ ہے۔ ہر اچھے شہنشاہ کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنی ایک مخصوص فوج کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔
جس سے ملکہ ایلیسا ناواقف تھی۔ سلطان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر محل کی نچلی سطح پر موجود اپنی دوسری فوج کو حکم دیا کہ وہ محل کا گھیراؤ کر لے۔ یہ تازہ دم اور جوان فوجی یکدم سامنے آئے اور ملکہ ایلیسا کے عرصہ دراز سے قیدی فوجیوں سے لڑنے لگے۔ انہیں صرف چند ہی لمحات لگے اور انہوں نے ملکہ ایلیسا کی فوج کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ملکہ کی فوج کے سامنے سربراہی کرتے ہوئے ملکہ ایلیسا کو دیکھا تو انہیں شدید دکھ اور تأسف ہوا کہ انہوں نے اس عورت کو صرف اس وجہ سے معاف کیا تھا کیونکہ اس نے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی۔ سلطان نے ملکہ ایلیسا کی جانب دیکھا اور اسے کچھ بھی کہے بغیر ملکہ ملک بدر کر دیا۔ وہ ایک بڑے ظرف کے مالک تھے۔ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے تھے جس نے ان کو اپنی وفاداری اور محبت کا یقین دلایا ہو۔ تمام سلطنت میں یہ مشہور ہو گیا کہ ایک چالاک ملکہ نے سلطان کو شکست ڈالی تھی۔ بس کچھ فوجیوں نے آگ کے محل کو بچا لیا۔ اس بات نے سلطان کو شدید دکھ پہنچایا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سلطان نے خود پر قابو پا لیا اور پوری سلطنت پر اپنی بہترین حکومت کی اور تمام ملک میں نظام اسلام کو رائج کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جان گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہترین سلطان تھے، لیکن سلطان کے اندر سے ملکہ ایلیسا اور اس کے دھوکے کا نشانہ نہ مٹ سکا۔ آج صبح ملک کے ایک دور دراز مکان میں انہیں روتے ہوئے عورت اور اس مکان میں موجود اس چیز کی موجودگی نے پھر سے ملکہ ایلیسا کی یاد دلا دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس بار انہیں کیا کرنا ہے۔ کیا وہ عورت ملکہ ایلیسا تھی؟ لیکن اگر وہ ملکہ ایلیسا تھی تو ملک میں آ کر کیا کر رہی تھی اور اس کے ساتھ موجود چھوٹے چھوٹے بچے کس کے تھے؟ وہ تو بے حد شاطر اور حسین عورت تھی۔ اسے ایک آدمی نے دھوکہ کس طرح دے دیا؟ آخر وہ عورت کون تھی؟ اس کے گھر میں موجود وہ چیزیں کیا تھیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ٹھان لی تھی کہ وہ اب اس راز سے پردہ اٹھا کر رہیں گے۔ اگلی صبح سلطان نے اپنے خاص امور نمٹانے کے بعد وزیر اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں مکان سے اس عورت کو گرفتار کر کے لے آیا جائے۔ سپاہی حیران رہ گئے کہ کچھ عرصہ پہلے تو سلطان نے اس عورت کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی تھی اور اس کا وظیفہ مقرر کیا تھا، اور اب یہ اسے گرفتار کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن سپاہیوں کو اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ سلطان کی بات سے انکار کرتے۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد چند سپاہیوں کی موجودگی میں وہ عورت خود کو سیاہ چادر میں ڈھانپے محل کی جانب آتی دکھائی دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تبھی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب یہ عورت سپاہیوں کے ہمراہ محل میں داخل ہوئی تو سلطان نے سامنے آ کر اپنے چہرے سے ہمامہ ہٹا دیا۔ اس عورت کی نقاب سے جانتی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہی سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو دھوکہ دے کر وہ اس کے محل پر دوبارہ سے قبضہ کرنا چاہتی تھی، آج پھر سے اس کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ چادر میں لپٹی ہوئی بے حال عورت وہی ملکہ ایلیسا تھی جس کے حسن اور ذہانت کے چرچے اس محل کی دیواروں میں آج بھی گونجا کرتے تھے، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بس شکست دے ہی ڈالی تھی۔ وہی عورت آج مجروح حال میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑی تھی۔ ملکہ ایلیسا نے جب سلطان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس قدر لڑکھڑا گئی، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، اے سلطان آپ، میں نہیں جانتی تھی کہ اس سلطنت کے حکمران آپ ہیں۔ میرے موجودہ شوہر مجھے کچھ ہی عرصے پہلے یہاں لے کر آئے تھے اور مجھے مکان سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اگر مجھے اس کی اجازت ہوتی تو یقیناً میں جان جاتی کہ آپ نے اس ملک کو بھی فتح کر لیا ہے اور اب آپ یہاں کے حکمران ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ سنا تو ملکہ ایلیسا سے کہا کہ کیا وہ بھول گئی ہے کہ اس نے سلطان کے ساتھ وفاداری کے نام پر کیا دھوکہ کیا تھا اور سلطان نے اسے ملک بدر کر دیا تھا بغیر کسی سزا کے۔ جب ملکہ ایلیسا نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ وہ بے حد گھبرا گئی اور اس نے کہا، اے سلطان، آپ کے ملک بدر کیے جانے کے بعد میں نے اپنی اب تک کی زندگی جس طرح گزاری ہے صرف میں ہی جانتی ہوں۔ میں آج بھی آپ کو دیے ہوئے دھوکے کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ تو اس قدر حسین اور طاقتور ملکہ تھی کہ جہاں چاہتی وہیں اپنی طاقت کا سکہ منوا سکتی تھی، تو پھر آج اس کا یہ حال کیوں ہے اور اس کا شوہر کون ہے
جو اسے بے یار و مددگار چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک دوسرے دیش میں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ سلطان ملکہ ایلسا کے گھر میں دیوار پر ٹنگی ہوئی سلیب دیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ آج بھی مذہب عیسائیت سے ہے۔ چنانچہ سلطان نے اسے پوچھا کیا واقعی وہ صرف نام کے لیے مسلمان ہوئی تھی اور ملک بدر کیے جانے کے بعد دوبارہ سے اس نے عیسائی مذہب اپنا لیا تھا۔ ملکہ ایلسا نے جب یہ سنا تو شرم سے چور چور ہو گئی۔ اس کی ماضی کی زندگی اس کی نظر کے سامنے آ گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس بار وہ اپنے سلطان سے جھوٹ نہیں بولے گی اور سچ سچ سب کچھ ان کو بتا دے گی۔ ملکہ ایلسا نے جب بولنا شروع کیا تو اس کی برائی ہوئی آواز محل میں گونجنے لگی۔ اس نے بتایا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دینے کی تلاش میں اسے ملک بدر کیا گیا اور اس کے سارے اثاثے ضبط کر لیے گئے تھے تو اس کے پاس کھانے پینے کی بھی پیسے نہیں تھے۔ لوگ اسے نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ ایک دھوکے باز عورت تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہ ایک دور دراز کے عیسائی ملک میں جا پہنچی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا پرانا مذہب اس کے لیے ڈال کا کام کرے گا۔ ملکہ ایلسا نے اس نئی سلطنت میں پہنچنے کے ساتھ ہی اپنے رہنے اور کھانے پینے کے بندوبست کی کوشش کرنا شروع کر دی، لیکن چونکہ اب وہ ایک ملکہ نہیں بلکہ ایک عام عورت تھی تو کوئی بھی اسے عزت دینے کو تیار نہیں تھا، بلکہ جگہ جگہ ملکہ کو رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ہم مذہب عیسائی جن سے اسے شدید ہمدردی تھی اور جن کے لیے اس نے سلطان کو دھوکہ دینا چاہا تھا، وہی اس کو ایک وقت کی روٹی دینے کو بھی تیار نہیں تھے۔ ایک ملکہ ہونے کے باوجود ایلسا کئی روز بھوکی رہی۔ آخر کار ایک جسم فروش عورت نے ایلسا کو دعوت دی کہ اگر وہ ان کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دے تو وہ اسے ٹھکانہ بھی دیں گے اور کھانا بھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو ملکہ ایلسا اس بات کو ضرور قبول کر لیتی، لیکن وہ سلطان کے محل میں رہ کر اندر سے بدل چکی تھی۔ سلطان کو دیے جانے والے دھوکے نے اس کے اندر شرمندگی کے ایسے گڑھے کر دیے تھے کہ اب وہ کوئی گناہ کا کام مزید نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید یہ اس کا امتحان ہی تھا کہ جیسے ہی اس نے اس جسم فروش عورت کو اس کبھی کام کے لیے انکار کیا، ایک نیک دل انسان نے اسے اپنے گھر میں ایک کنیز کی حیثیت سے جگہ دے دی۔ اب ملکہ ایلسا اس گھر میں ایک نوکرانی کی طرح رہنے لگی۔ یہ اس بوڑھے آدمی کی خدمت کرتی اور اسے کھانا وغیرہ بنا کر دیتی، لیکن دل ہی دل میں ملکہ ایلسا کو اپنے پرانا زمانہ یاد آتا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ملکہ ایلسا کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا اور شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا کہ اس شخص کا مذہب بھی عیسائی ہے تو وہ خوش ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی عیسائیت کو دوبارہ سے اپنا چکی تھی اور جانتی تھی کہ اسی مذہب میں اس کو سکون ملے گا۔ اور عیسائی آدمی نے اپنا رتبہ اور جائیداد ظاہر کی تو ملکہ ایلسا کو اور زیادہ اطمینان ہو گیا۔ تو وہ ایک امیر آدمی سے شادی کر رہی ہے، لیکن شاید سلطان کو دیا ہوا دھوکہ ابھی تک اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس آدمی سے شادی کے چند ہی دنوں بعد ایلسا کو احساس ہو گیا کہ نہ تو یہ آدمی امیر ہے اور نہ ہی اس کی کوئی جائیداد ہے، بلکہ وہ تو کوئی دھوکے باز قسم کا انسان ہے جس نے اس سے کسی لالچ کے تحت شادی کی ہے۔ اس بے در پہ دھوکے نے ملکہ ایلسا کے دل سے عیسائیت کی محبت ختم کر دی۔ اس نے چپکے مذہب اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور آخر کار خاموشی سے مسلمان ہو گئی۔ ملکہ کا شوہر اس سے بیزار ہو چکا تھا اور اب اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسے اس نئے دیش میں لے آیا جہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس آدمی کا ارادہ تھا کہ وہ اسے اس شہر میں چھوڑ کر خود لاپتہ ہو جائے گا اور ملکہ ایلسا خود ہی مرکب ہو جائے گی۔ یہاں تک کی بات سنا کر ملکہ رونے لگی۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ اب اس کا نام ایلسا نہیں بلکہ آسیہ ہے اور وہ خود کو مسلمان بنا چکی ہے۔ اس کا شوہر کب کا اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے کوئی یاد باقی نہیں۔ سلطان ملکہ ایلسا کی آنسو سے اس بار دھوکہ نہیں کھانا چاہتے تھے۔ سلطان نے اس کے گھر میں ایک بڑی سلیب دیوار کے اوپر ٹانگی دیکھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے جھوٹ بول رہی ہے۔ چنانچہ سلطان نے اسے پوچھا
کہ اس سلیب کا اس سے کیا تعلق ہے۔ ملکہ ایلسا نے جب یہ سنا تو شرمندگی سے کہنے لگی، وہ سلیب اس کے شوہر کی ہے، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی سلیب کو دیوار سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دے۔ وہ اپنے شوہر سے بے حق خوفزدہ ہے، اسی لیے اس نے سلیب کو وہاں سے نہیں ہٹایا، حالانکہ وہ خود بھی مسلمان ہو چکی تھی اور اس کے بچے بھی مسلمان تھے۔ ایلیسا کے زار و قطار بہتے آنسوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل کو موم کر دیا، لیکن اب کی بار وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ملکہ ایلسا سے کہا کہ وہ انہیں اسلام کی بنیادی چیزیں سنائیں۔ ملکہ ایلسا نے پہلا کلمہ سنایا اور کہنے لگی کہ وہ دل سے مسلمان ہوئی ہے اور زمانے کے دھکے کھانے کے بعد وہ یہ باتیں جان چکی ہے کہ اچھے اور نیک دل انسان ہر جگہ نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح ایک عیسائی ہونے کے باوجود اسے اس محل میں عزت دی تھی، اسے اس کے اپنے ہم مذہب لوگوں نے بھی نہیں دی۔ ملکہ ایلسا سلطان سے معافی مانگتی کہ اس نے سلطان کو دھوکہ دیا، لیکن ساتھ ہی وہ سلطان سے وعدہ کرتی ہیں اور اپنی وفاداری کا احساس دلاتی ہیں۔ وہ سلطان سے درخواست کرتی ہے کہ اسے محل کے کسی کونے میں جگہ دے دی جائے تاکہ وہ ایک کنیز کی حیثیت سے سلطان کی تمام عمر خدمت کرتی رہے اور اس کے بچے بھی یہ جانے کہ عظیم بادشاہ کیسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود بھی ایک ملکہ تھی، لیکن چالاکی اور شاطرانہ پن سے جانے والی حکومت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ نیک دلی اور قابلیت جو سوائے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ ملکہ ایلسا دیے ہوئے دھوکے کے باوجود سلطان جانتے تھے کہ اس بار وہ جھوٹ نہیں بول رہی، وہ زمانے کے دکھ کھا چکی ہے اور اب کی بار وہ اس محفوظ جائے پناہ کو نہیں چھوڑنا چاہے گی۔ سلطان کی نیک دلی ایک بار پھر اود کر آئی اور انہوں نے ملکہ ایلسا کو اپنے محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب چونکہ وہ مسلمان بھی ہو چکی تھی اور یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایک مسلمان عورت کو پناہ دیں اور اسے لاوارث نہ چھوڑیں۔ ملکہ ایلسا نے جب یہ سنا تو دل میں سوچنے لگی کہ اے سلطان، آپ کی محبت نے مجھے اس جگہ پر واپس پہنچا دیا کہ میں پھر سے آپ کی خدمت کرنے پر مامور ہوں۔ میں تمام عمر یہ فریضہ خوشی سے سر انجام دوں گی اور وہ دھوکہ جو میں نے آپ کو دیا تھا اس داغ کو دھونے کے لیے پوری زندگی آپ کی خدمت کروں گی۔ ایلسا کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی، وہ جانتی تھی کہ سلطان ایک عظیم انسان ہے اور انہوں نے اسے معاف کر دیا ہے، اور ایسے ہی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملکہ ایلسا کو اس کے جرم کے لیے معاف کر دیا تھا، کیونکہ یہی تو ان کا وتیرہ تھا، ایک عظیم سلطان جو اپنی رعایا کی غلطیوں کے باوجود اس کا خیال کرتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔